बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज का वाक़या जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को सबसे अच्छा वाक़या कहा है। इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मशहूर नबियों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम भी शामिल है, जिनका जिक्र कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में तफसीर से आया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से को कुरान मजीद में एहसानुल क़सम सबसे अच्छा क़िस्सा कहा गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं जिनके बाप, दादा, परदादा सब पैगंबर थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। कुरान मजीद की 12वीं सूरत और पारा 12 और 13 में तफसील से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ए इब्राहीम, मैं तुम्हारी नस्ल में नबियों का सिलसिला जारी करूँगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थीं। एक से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बुनियामीन थे और दूसरी बीवी से बाकी 9 लड़के थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया था, इसलिए उन्हें अपने बेटे यूसुफ के अंदर बहुत सी ऐसी निशानियां नज़र आती थीं जो इस बात का साफ इशारा करती थीं कि ये छोटा बच्चा यूसुफ आगे चलकर नबी बनेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र अभी 6 साल थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सारे लड़कों में सबसे ज़्यादा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरती के साथ साथ अच्छी आदतों का भी मालिक बनाया था और वो अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत खिदमत करते थे और यही बात दूसरे सौतेले भाइयों को बहुत ज़्यादा चुभती थी। एक दिन वो सारे सौतेले भाई एक जगह जमा हुए और आपस में कहने लगे कि देखो, हम सब नौजवान हैं और ताकतवर हैं और घर का सारा काम भी हम ही करते हैं, फिर भी हमारे बाप यूसुफ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हमसे कम करते हैं, इसलिए हमें अब यूसुफ को किनारे लगाना चाहिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम लड़कों की इस नफ़रत को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझाते भी रहते थे कि बेटा, तुम अपने भाइयों से चौकन्ना रहना, वो तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सिर्फ 6 साल के थे, इसलिए अपने वालिद की इन बातों को समझ नहीं पाते थे। एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सोए हुए थे कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक ख्वाब नजर आया। उन्होंने ख्वाब में देखा कि आसमान के 11 सितारे और चांद सूरज सभी मुझे सजदा कर रहे हैं। ये देखकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई और सुबह उठकर सबसे पहले अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आकर बताया कि ए अब्बा जान, आज रात मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे और ये ख्वाब सुनते ही समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ख्वाब है जो सिर्फ नबियों को ही आया करता है। उन्होंने अपने बेटे हज़रत यूसुफ को अपनी गोद में बिठाया और उनके सर में हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, कुछ भी हो जाए, तुम अपने भाइयों से ये ख्वाब हरगिज़ बयान ना करना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत छोटे थे, इसलिए वो समझ ना सके कि आखिर अब्बा जान मुझे क्यों मना कर रहे हैं कि मैं अपने भाइयों से ये ख्वाब बयान ना करूं। अल्लाह की मर्ज़ी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जाकर ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान कर दिया। सारे भाई पहले ही हज़रत यूसुफ से नफ़रत करते थे और ये ख्वाब सुनकर तो उन्हें और ज़्यादा नफ़रत हो गई, क्योंकि वो भी एक नबी की औलाद थे, इसलिए इस ख्वाब के इशारे समझ गए थे। सारे भाई एक जगह जमा होकर कहने लगे, अब हम यूसुफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसका कत्ल करना होगा। सबसे बड़ा भाई यहूदा नहीं चाहता था कि उसके भाई यूसुफ को कत्ल किया जाए, इसलिए उसने मना भी किया, लेकिन सारे भाई उसके खिलाफ होकर कहने लगे, अगर तुम यूसुफ की मदद करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा।
سب سے بڑے بھائی یہودا نے مجبور ہو کر کہا کہ یوسف کو قتل مت کرو بلکہ اسے جنگل کے کسی کنویں میں ڈال دو، ادھر سے کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ یوسف کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا اور ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ سن کر سارے بھائیوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی رائے ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور پھر سارے بھائی صبح کے وقت اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ ہمارے چھوٹے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر نہیں بھیجتے؟ ہم تو اپنے چھوٹے بھائی یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ باہر گھومنے جایا کرے اور بچوں کے ساتھ کھیلا کرے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور پھر تم اپنے کاموں میں مگن ہو جاؤ اور بھیڑیا آ کر یوسف کو اپنا شکار بنا لے۔ سارے بھائیوں نے ایک ہو کر جواب دیا کہ ابا جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم سب طاقتور نوجوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے چھوٹے بھائی کو کیسے بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ آپ ہم پر بھروسہ کریں اور یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو اپنے ان لڑکوں کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑ کے اوپر ہیں اور ان کا بیٹا یوسف اس پہاڑ کے نیچے ہے کہ اچانک وہاں 10 بھیڑیوں نے آ کر حضرت یوسف کو ہر طرف سے گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن تبھی وہاں ایک اور بھیڑیا آ گیا اور اس نے حضرت یوسف کو بچا لیا اور پھر حضرت یوسف زمین کے اندر کہیں چھپ گئے۔ جب سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا تو وہ ان لڑکوں سے بہت زیادہ چوکنا رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سارے بھائی میرے چھوٹے بیٹے یوسف سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس دن ان سب بھائیوں نے اتنی زیادہ ضد کی کہ حضرت یعقوب کو مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنا پڑا۔ لیکن بھیجتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ شام کو جلدی واپس آ جانا۔ بھائیوں نے کہا کہ ابا جان، آپ پریشان نہ ہوں، ہم جلد ہی یوسف کو لے کر گھر واپس آ جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے سارے بھائی حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت جتلا رہے تھے اور اپنے باپ کے سامنے بار بار حضرت یوسف علیہ السلام کو گود میں لے کر چوم رہے تھے اور دکھلا رہے تھے کہ دیکھو ہم یوسف سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آخر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چل دیے۔ یعقوب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنا ڈنڈا لیے گھر سے باہر کھڑے اپنے لڑکے یوسف کو خود سے دور جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ جب سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل میں پہنچے تو ایک بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور دوسرے نے آگے بڑھ کر ان کے گال پر تماچا مارا اور پھر تیسرے بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی لاتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام برابر روتے جا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ اے میرے بھائیوں، تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ سب غصے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے یوسف، تم نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ حضرت یوسف روتے رہے، لیکن ان ظالم بھائیوں نے ایک بار بھی اپنے اس خوبصورت بھائی پر رحم نہ کیا اور اسے مارتے رہے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری حفاظت فرمانا اور میرے باپ کو صبر دے دینا۔ پھر ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے پاس لے جا کر ایک رسی میں باندھا اور پھر انہیں اس کنویں میں پھینکنے لگے تو حضرت یوسف نے کنویں کی مڈیر پکڑ لی۔ تبھی ایک بھائی نے تلوار کا دستہ اتنی زور سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں پر مارا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ سیدھے کنویں میں جا کر گرے۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نیچے آ کر اپنے پر پھیلا دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں لے کر کنویں میں ایک کنارے بٹھا دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف سے فرمایا کہ اے یوسف، پریشان نہ ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم بادشاہ بن کر بیٹھو گے اور یہ سارے بھائی تمہارے سامنے ذلیل ہو کر کھڑے ہوں گے اور تم سے معافی مانگ رہے ہوں گے۔ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے۔ وہ بہت گہرا کنواں تھا جو کہ ایک گھنے جنگل میں بنا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے اس کنویں کے اندر رو رو کر
اللہ سے مدد کے لیے پکار رہے تھے، لیکن وہاں جنگل میں کوئی ان کے سننے والا نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان سب بھائیوں نے ایک چال چلی اور اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور پھر اس کے خون میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگ کر اپنے گھر پہنچے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے بغیر بہت بے چین ہو رہے تھے، کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور یہ سارے بھائی ابھی تک حضرت یوسف کو لے کر واپس نہیں لوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کے باہر بیٹھے اپنے بیٹے یوسف کا انتظار کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ، میرے بچے یوسف کی حفاظت فرمانا۔ اتنی دیر میں وہ سبھی بھائی حضرت یوسف کے کرتے کو بکرے کے خون میں رنگ کر گھر پہنچے تو اپنے باپ کو پکڑ کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب بار بار اپنے لڑکوں سے پوچھ رہے تھے کہ میرا یوسف کہاں ہے، لیکن سارے لڑکے روتے جا رہے تھے۔ آخر انہوں نے بتایا کہ ابا جان، ہم یوسف کو لے کر جنگل کی طرف گئے تھے، ایک جگہ پہ رک کر ہم نے اپنا سارا سامان رکھا اور یوسف کو وہاں پر کھڑا کر دیا کہ سامان کو دیکھے رہنا، اور پھر دور جا کر ہم سب کھیلنے لگے کہ تبھی اچانک وہاں ایک بھیڑیے نے آ کر یوسف کو اپنا شکار بنا لیا اور ان کو کھا گیا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ بہت پریشان ہو گئے، لیکن یہ سارے لڑکے برابر اپنے باپ سے جھوٹ بولتے جا رہے تھے۔ پھر لڑکوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ابا جان، یہ یوسف کا کرتا ہے جو بھیڑیے کے حملے کی وجہ سے یوسف کے خون میں رنگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو اٹھا کر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لڑکوں نے میرے ساتھ کوئی سازش رچی ہے، کیونکہ بھیڑیا جب بھی کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے اور اس کرتے میں بھی صرف خون لگا ہوا ہے، پھٹا کہیں سے بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بات کچھ اور ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سب کچھ سمجھ گئے تھے، لیکن اپنے لڑکوں سے انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ اے میرے بچوں، میں اللہ کے خاطر صبر کروں گا، میرا اللہ ہی مجھے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ لڑکے برابر کہہ رہے تھے کہ ابا جان، آپ ہم پر یقین کریں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، یوسف کو بھیڑیے نے ہی کھایا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب خاموش تھے اور سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی یہودا نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالے۔ باقی سب بھائیوں کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اور مجبور ہو کر انہیں اپنے بھائیوں کی بات ماننی پڑی۔ اس لیے یہ بڑا بھائی 3 دنوں تک حضرت یوسف کو کنویں میں روٹیاں پہنچاتا رہا تاکہ وہ روٹی کھا کر زندہ رہیں۔ تیسرے دن صبح سحری کے وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آسمان کی طرف تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آئی تو انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ یا اللہ، میرے باپ کو صبر دینا اور مجھے اس مصیبت سے بچا لینا، اور دنیا میں جتنے لوگ اس وقت مصیبت میں ہوں ان سبھی کو سکون دے دینا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج تک اس دعا کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی انسان چاہے جتنا پریشان ہو، لیکن صبح سحری کے وقت اسے نیند آ ہی جاتی ہے اور اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ 3 دنوں کے بعد اس کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے اپنے ایک آدمی کو اس کنویں کی طرف بھیجا کہ جاؤ دیکھو، اگر اس کنویں میں پانی ہو تو ہمارے لیے کسی برتن میں پانی بھر کر لے آؤ۔ وہ آدمی جب اس کنویں کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ڈول کی رسی کنویں کے اندر پہلے سے ہی پڑی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس رسی میں ڈول بندھی ہوگی، اس لیے میں ڈول کو باہر نہ کھینچ کر سیدھے پانی ہی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور پھر اس آدمی نے رسی کو ہلا کر اندر سے پانی بھرنا چاہا تو کنویں کے اندر بیٹھے 6 سال کے حضرت یوسف نے جب رسی کو ہلتا دیکھا تو اس ڈول میں خود بیٹھ گئے باہر۔ اس آدمی نے سمجھا کہ ڈول شاید بہت بڑی ہے، اس لیے اس میں پانی زیادہ ہو گیا ہے، اور اس نے سارا زور لگا کر ڈول کو اپنی طرف اوپر کھینچا۔ جیسے ہی ڈول باہر نکلی تو اس آدمی کی نظر ڈول میں بیٹھے حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا اور عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا کو بنایا تھا۔ اس آدمی کی نظر جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ چلانے لگا کہ اے میرے ساتھیو، دیکھو یہ ہمیں کیسا خوبصورت غلام کنویں کے اندر سے ملا ہے۔
سارے قافلے والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ جلدی سے اس بچے کو سامان میں چھپا دو، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بچہ کسی کا غلام ہے اور بھاگ کر اس کنویں میں آ بیٹھا ہے۔ ہم اس بچے کو چھپا کر مصر شہر لے جائیں گے اور اسے اچھے داموں میں بیچ دیں گے۔ ان لوگوں نے بہت جلدی حضرت یوسف کو اپنے سامان میں چھپا لیا اور تیزی سے مصر شہر کی طرف چل دیے۔ راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی امی کی قبر پڑی اور اسی جگہ پر قافلے والوں نے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اپنے اونٹوں کو وہاں پر روکا، تو حضرت یوسف اپنی امی کے قبر کے پاس گئے اور پھر اپنی امی کی قبر سے لپٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے امی جان، کاش آج آپ زندہ ہوتی تو اپنے بچے یوسف کی حالت دیکھتی کہ کیسے اسے گھر سے نکال دیا گیا اور باپ سے دور کر دیا گیا اور آج اسے دوسرے شہر میں لے جا کر بیچا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمت دی اور بچپن میں ہی ان کی طرف وحی کر کے فرمایا کہ اے یوسف، پریشان نہ ہونا، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم بادشاہ بن کر بیٹھو گے اور تمہارے بھائی تمہارے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس وقت حضرت یوسف کی عمر بہت ہی کم تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو وہ سمجھ نہ پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی امی کی قبر سے لپٹ کر رو رہے تھے کہ تبھی قافلے کے ایک آدمی نے انہیں پیچھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اونٹ پر لا کر بٹھا دیا اور پھر یہ قافلہ مصر شہر کی طرف چلنے لگا۔ دوستوں، حضرت یوسف کی داستان بھی کیا عجیب ہے کہ اس وقت اس 6 سال کے بچے پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جب اسے وطن سے دور باپ سے جدا کر کے بیچنے کی خاطر ایک بازار کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں کس نے خریدا اور آگے ان کی زندگی میں کیا کیا اتار چڑھاؤ آئے، یہ معلومات آپ کو اگلے ویڈیو میں پتہ چلے گی۔